अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना जो लोग याकुलूना अक्ल शुर्ब वाला, आकला उसने खाया, याकुलू वो खाता है, और आगे वाव नून लगा तो जमा हो गया, वो सब जी सर। खाते हैं। तो अल्लज़ीना याकुलूना का क्या मतलब होगा? जो वो जो लोग खाते हैं। हाँ, वो लोग जो खाते हैं। रिबा, रिबा के मानी है सूद। अब बताइए क्या तर्जुमा होगा अल्लज़ीना याकुलून रिबा? जो लोग सूद खाते हैं। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं। ला यकूमूना, ये क़ियाम से है, क़ियाम के मानी खड़ा होना, कामा के मानी वो खड़ा हुआ, यकूमू वो खड़ा होता है, यकूमू वो खड़ा होता है, आगे वो नून ऐड हुआ जमा होकर, यकूमूना वो सब खड़े होते हैं, ला यकूमूना वो सब खड़े नहीं होते, यानी वो जिंदगी नहीं गुजारते, या कब्र के बाद खड़े नहीं होंगे, कब्र से जब उठेंगे तो उस वक्त खड़े नहीं होंगे, इल्ला मगर। मैंने कहा था कि जहां नहीं आए और फिर उसके बाद मगर आए, तो इसे ऐसे समझें कि मनफी मनफी से कट गया, तो यहां जोर आ गया यकूमूना में, ला इल्ला से कट गया तो यकूमूना में जोर आ गया। वो हर हाल में खड़े होंगे, इसी तरह खड़े होंगे। किस तरह खड़े होंगे? कमा, जैसा कि जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े होंगे जैसा कि यकूमू खड़ा होता है, अल्लजी वो जो यतखब्बत हु, यतखब्बतु हु, ये तखब्बत से है, तखब्बत खबत से है। कहीं आपने उर्दू में लफ्ज सुना होगा खपती, अरे ये तो बड़ा खपती इंसान है। खपती वो है जिसे पागलपन हो जाए, एक पॉइंट पे स्टैंड न ले, कभी इधर का कहे कभी उधर की बात करे, तो पागलपन के लिए खपती कहा जाता है। यतखब्बतु उसे दीवाना बना देता है, हु उसे, यतखब्बतु वो दीवाना बना देता है, हु उसे। कौन दीवाना बनाता है उसे? अश-शैतानु शैतान। जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होते, वो खड़े नहीं होंगे, मगर जैसा कि खड़ा होता है वो शख्स जिसको शैतान ने पागल कर दिया हो, दीवाना बना दिया हो, मिनल मस, मस करके, छू कर, टच करके, यानी जिसे शैतान खपती बना दे, सूद खाने वाला वैसे ही जिंदगी गुजारता है, या क़यामत के बाद के दिन कब्र से निकलेगा इसी हालत में, खपती होगा, पागल होगा, हवास फाख्ता होगा, हवास उड़े उड़े होंगे। ज़ालिका वो, ऐसा, ऐसा क्यों होगा इसकी वजह बता रहे हैं अल्लाह ताला। फरमाया ज़ालिका ऐसा इसलिए होगा, बिअन्ना क्योंकि हुम उन लोगों ने, यानी ये जो सूद खाने वाले हैं वो पागल बनकर क्यों उठेंगे, दीवाने बनकर क्यों उठेंगे, बिअन्नहुम क्योंकि उन लोगों ने, कालू कहा, उन सब ने कहा, यानी अल्लाह के फरमान पर गलत गलत एतराज़ात किए। मसलन सूद के बारे में उन्होंने क्या एतराज़ किया? कहने लगे इन्नमा यकीनन अल-बैउ, ये जो खरीद व फरोख्त होता है, मिस्लुर रिबा, वो भी तो मिसल है, तरह है, और रिबा सूद के। कहते हैं खरीदो फरोख्त भी तो सूद की तरह है। आप कहते हैं सूद पे नफा लेना नाजायज है, तो खरीदो फरोख्त में भी तो बंदा नफा लेता है। इन बेवकूफ़ों ने हलाल को, बै जो हलाल है उसे रिबा सूद जो हराम है उसके साथ मिक्स कर दिया, उनको एक कर दिया, सूद को और खरीदो फरोख्त को। फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैआ, और जबकि अल्लाह ने अहल्ला हलाल कर दिया है, अल-बैआ खरीदो फरोख्त को, व हर्रमा और हराम कर दिया है, अर्रिबा सूद को। फमन तो जिस किसी शख्स के पास, जा आया, जाहू उसके पास आया, फमन जाहू तो जिसके पास आ जाए, मौइज़तुन नसीहत,
من रब्बिही उसके रब की तरफ से। ये तो बेवकूफ़ हैं, खरीद और फरोख्त को सूद के बराबर करार दे रहे हैं, जबकि अल्लाह ने खरीद और फरोख्त को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। इनको नसीहत समझ नहीं आ रही, अल्लाह का हुक्म समझ नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा इतराज़ कर रहे हैं। तो सुन लो, जिस बंदे को नसीहत समझ आ जाए अपने रब की, फंतहा, फा तो इंतहा, वो बाज आ गया, फंतहा नसीहत मिल जाए और वो बाज आ जाए, फा तो लाहू उसको हक है, उसके लिए जायज़ हो जाएगा, उसके लिए वो गुनाह तो उसको वो चीज़ उसके लिए बख्श दी जाएगी, मास जो सलाफा पहले हो गया, जो गुजर गया। तो जो गुजर गया वो अल्लाह मुआफ़ कर देंगे, बशर्ते कि अब नसीहत हासिल कर ले। व अमरुहु और उसका जो मामला है इलल्लाह, अल्लाह की तरफ होगा, अल्लाह के सपुर्द हो जाएगा, अब वो बख्शेगा तो बख्शेगा। वमन आदा और जो पलट आया, औद कर आया, वापस आया, यानी दोबारा सूद से तौबा करने के बाद फिर सूद लिया, फउलाइका तो ऐसे लोग अस्हाबुन नार जहन्नम वाले हैं, हम फीहा खालिदून वो उसी में हमेशा रहेंगे। आगे फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा, यमहकु, यमहकु के मानी है नीस्तो नाबूद कर देना, बर्बाद कर देना, मिटा देना। यमहकु नाबूद कर देता है, बेबरकत बना देता है अल्लाह ताला अर्रिबा, सूद को। अल्लाह सूद को मिटा देता है, सूद को बेबरकत कर देता है, सूद को नाबूद कर देता है। व युरबी और बढ़ा देता है, इजाफा करता है, अस्सदकात खैरातों में, खैरात में अल्लाह खूब बरकत देता है और सूद को बेबरकत कर देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कुल्ला कफ़ारिन हर नाशुक्रे को, असीमन गुनाहगार को। कफ़ार नाशुक्र, इंतहा का नाशुक्रा, असीम गुनाहगार। तो जो लोग गुनाहगार गुनाह पे डटे हुए हैं या नाशुक्री पे आए हुए हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता, उनको पसंद नहीं फरमाता। इन्नल लज़ीना आमनू यकीनन जो लोग ईमान लाए, व आमिलू अस्सालिहात और नेक अमल किए, व अकामू अस्सलात और उन्होंने कायम की नमाज, व आतऊ और उन्होंने दिया अज़्ज़कात ज़कात। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, लहुम अजरुहुम उनके लिए उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसी आयतें पहले भी गुजर चुकी, तो उन पर ना तो खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही गमकीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, या हम तर्जुमा यूं करेंगे, ए ईमान वालो, इत्तकू तुम सब डरो। अगर ये होता इत्तकऊ, काफ की जबर होती, इत्तकऊ तो फिर आमनू की तरह माजी होता, जैसे आमनू वो सब ईमान लाए, तो इत्तकऊ के मानी होता वो सब मुत्तकी हुए, वो सब डरे। लेकिन इत्तकऊ की जगह इत्तकू है, अब इसके मानी है तुम सब डरो। अब ये फेले अम्र बन गया है, हुक्म आ गया है, इत्तकू तुम सब डरो। याद रखिएगा, कुरान मजीद में जहां भी इत्तकऊ होगा काफ की जबर के साथ, उसके मानी होंगे माजी की बात, कि वो सब डर गए। लेकिन अगर इत्तकू होगा, उसका माना होगा तुम सब डरो, इत्तकू तुम सब डरो, परहेजगारी करो, तुम सब तकवा इख्तियार करो। इत्तकुल्लाह का तर्जुमा करें, इत्तकुल्लाह तुम सब अल्लाह से डरो। अब ये पूरा तर्जुमा कीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। वा के मानी और, जरूर ये फिर अम्र है, जर, जर के मानी तू छोड़ दे, जर के मानी तू छोड़ दे, और जरूर के मानी तुम सब छोड़ दो, यानी पहले एक काम कर रहे थे अब उस काम को छोड़ दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाजरू, ए ईमान वालो तुम छोड़ दो,
ما جو, ما جو, باقی یا بچ گیا, باقی رہا, جو بچ گیا ہے, جو باقی ہے, من الربا, ربا کے معنی میں نے ابھی بتائے تھے سود, من کے معنی میں سے, ما باقی یا من الربا, سود میں سے جو بچ گیا ہے, ضرور سے چھوڑ دو. یعنی تمہارا پہلے جو سودی کاروبار تھا, اب اگر تمہیں نصیحت مل گئی ہے تو پہلے والا سارا کام چھوڑ دو. جو پہلے ہو چکا وہ تو ہو چکا, جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم, اگر تم لوگ ہو, مؤمنین, مومن, ایمان والے, مومن کی جمع مومنین, کنتم تم ہو, ان اگر, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو, یعنی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو, کلمہ پڑھنے میں سچے ہو, تو پھر یہ سود کے معاملات سارے چھوڑ دو. جو پہلے ہو گیا, آئندہ اس کی اجازت نہیں ہے. آگے فرمایا فا پس, ان اگر, لم تفعلوا, یہ آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا والے سبق میں, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, لم تفعلوا سب نے نہ کیا, فرمایا فإن لم تفعلوا, پس اگر تم نے نہ کیا, تفعلوا تم نے کیا, فأذنوا, تو اذن, ایذنوا تو تم سب خبردار ہو جاؤ, یعنی پھر اعلان سن لو, بحرب جنگ کا, من اللہ اللہ سے, ورسولہ اور اس کے رسول سے. پھر سمجھ لو کہ تمہاری اللہ سے اور اس کے رسول سے اب جنگ ہے. اگر اب تم نے سود سے توبہ نہ کی, فإن لم تفعلوا, پس اگر تم نے ایسا نہ کیا, یعنی سود سے توبہ نہ کی, فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ, پھر سن لو, فأذنوا تو سن لو, یہ ایک اعلان ہے, بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے. وَإِنْ اور اگر, تم, اگر تم سب نے توبہ کر لی, فا تو, لکم تمہارا حق ہے, لکم تمہارے لیے, یعنی تمہارا حق ہے, رؤوس اموالکم, رؤوس جمع ہے رأس کی, رأس کہتے ہیں سر, یعنی بنیاد, اموال مال و دولت, کم تمہارے, اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر تمہارے جو رؤوس و اموال ہیں, یعنی جو تمہارا اصل زر ہے, جو اصل مال ہے, وہ تمہارا حق ہے. اوپر کا جو سود ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے, وہ چھوڑ دو. جو اصل پیسہ ہے وہ تمہارا حق ہے, وہ واپس لے سکتے ہو. اس طرح کہ لا تظلمون, نہ تو تم ظلم کرتے ہو, نہ کرو گے, ولا تظلمون, اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے, یعنی یہ نہیں کہ اصل زر بھی اپنا گنوا بیٹھو, اصل زر ضرور واپس لے لو. لا تظلمون, سود لے کر دوسروں پر ظلم نہ کرو, اور اپنا اصل زر چھوڑ کر, ولا تظلمون, اپنے اوپر ظلم مت کرواؤ. لفظی ترجمہ ہے لا تظلمون, نہ تو تم ظلم کرتے ہو, ولا تظلمون, اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. اچھا جی, اب ہے جس بندے کو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں سود پر, اب سود تو اسے معاف کر دینا ہے, سود تو نہیں لینا. اب ہے آپ کے پاس اصل زر, جو اصل پیسے اسے دیے تھے, تو آپ کہیں گے چل بھائی وہ تو واپس کر. اس کی بھی مختلف شکلیں. فرمایا وَإِن کَانَ, اور اگر, کانا ہو, ذو عسرا, عسرا کے معنی سختی, تنگی, ذو کے معنی والا, جسے پیسے دیے ہوئے ہیں, اگر وہ بیچارہ تنگی میں ہو, فا تو نازیرہ, تو مہلت دے دو, مہلت دو. یہ نہیں بس ابھی دے, میں تیری قمیض اتار دوں گا, میں تیری دکان خالی کر دوں گا, میں تجھے یہ کر دوں گا. نہیں, اللہ کہتے ہیں نازیرہ, مہلت دو, الا تک, میسرہ, آسانی تک, یسر تک, جہاں پہ اسے آسانی ہو جائے, بیچارہ دے سکے, اس وقت تک کی مہلت دو. ٹھیک ہو گیا. وَأَن تَصَدَّقُوا, اور اگر تم بخش دو, صدقہ کر دو, تصدقوا تم سب صدقہ کر دو, خیر لکم, تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر وہ بھی صدقہ کر دو, خیرات کے طور پہ دے دو وہی پیسہ جو اصل زر ہے,
اگر خیرات کے طور پہ دے دو تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ ان کنتم، پہلے کیا تھا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، یہاں ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون تم سب جانتے ہو، اگر تم سب جانتے ہوتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ آگے فرمایا واتقو، ابھی آیا تھا اتقو، میں نے بتایا تھا کاف کی پیش کے ساتھ، تم سب ڈرو۔ یہاں بھی ہے واتقو، اور تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو، یومن ایسے دن سے، ترجعون، یہ پہلے بھی گزر چکا قرآن مجید میں، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، یعنی اس دن میں، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ، اللہ کی طرف، یعنی تم سب پلٹ کے اپنے اللہ کی طرف چلے جاؤ گے جہاں سے آئے ہو۔ ثم پھر، توفا پہلے بھی گزر چکا، میں نے بتایا تھا توفا کے معنی پورا کا پورا دیا جائے گا، ثم توفا پھر پورا کا پورا بدلہ ملے گا، پھر پورا کا پورا بدلہ لے گا، کل نفس ہر نفس، ہر جان، ہر جاندار نے جو کچھ کیا ہوگا، ماں جو کاسبت اس نے کمایا، یعنی اس نے جو کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہے؟ یظلمون، یہاں کیا تھا؟ تظلمون، یا اور تا کا فرق ہے، یہاں یا سے تھا یعنی وہ، یہاں تا سے ہے یعنی تو۔ لا یظلمون، وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور لا تظلمون، تم لوگ ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تو تا سے تم ہو گیا، یا سے وہ رہا۔ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت آ رہی ہے، سب سے لمبی آیت پورے قرآن میں اس سے لمبی آیت نہیں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسے آیت مداینہ کہتے ہیں، جس میں اللہ نے لین دین کا طریقہ سکھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب، تداین تم، تداین سے ہے، اور تداین جو ہے یہ لین دین سے ہے، لین دین آپ نے سنا ہوگا دین، تو دین سے تداین یعنی آپس میں لین دین کرنا، اور تداین تم ماضی کا صیغہ، تم سب لین دین، تم سب نے لین دین کیا، اذا تداین تم جب بھی تم آپس میں لین دین کرو، بدین، دین پھر دین آ گیا، دین کے معنی ہے قرض، جب بھی تم کسی قرض کا لین دین کرو، یعنی کسی کو کوئی قرض دو، الا تک، اجل مدت، مسمن طے شدہ، معین طے کی ہوئی، جب بھی کسی طے کی ہوئی مدت تک کسی کو قرض کا لین دین کرو، اے ایمان والو، اے ایمان والو جب بھی تم کسی کے ساتھ قرض کا لین دین کرو کسی خاص مدت تک، یعنی پتہ ہو کہ فلاں مدت تک تم نے مجھے قرض واپس کرنا ہے، میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، تو اکتبوہ، یہ کاتبہ سے، کتابت سے، کتابت کے معنی لکھنا، اکتب تو لکھ، اکتبو تم سب لکھ لو، ہو اس کو، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو، جب بھی لین دین کیا کرو کسی خاص مدت تک قرض کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، وا اور لام چاہیے، یکتب وہ لکھتا ہے، ول یکتب اور لکھ لینا چاہیے، اسے لکھنا چاہیے، بینکم تمہارے درمیان، کسے لکھنا چاہیے؟ کون لکھے؟ کاتب لکھنے والا تمہارے درمیان لکھے، بالعدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، ولا یأبا کاتب، یأبا یہ ابا سے ہے، ابا کے معنی انکار کرنا، اسے ہے ابا اس نے انکار کیا، یا ابا وہ انکار کرتا ہے، لا یأبا
انکار نہ کرے، ولا یابا اور انکار مت کرے، کاتبن کوئی لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، ان یکتبا لکھنے سے، کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کسی پڑھے لکھے کو بلانا پڑتا تھا، وہ آ کے لکھتا تھا، تو فرمایا کوئی لکھنے والا اس قرض کے لین دین کو لکھنے سے انکار مت کرے، کما جیسا کہ علامہ اللہ اسے اللہ نے سکھایا، یعنی اللہ نے اسے جب علم دیا ہے لکھنے کا تو اسے چاہیے کہ اب انکار نہ کرے لکھنے سے، اللہ کی جو دین ہے علم، اس علم کے مطابق لکھے، کما علمہ اللہ جیسے اللہ نے اسے علم دیا، فل یکتب تو اسے چاہیے کہ یکتب لکھے، فل یکتب تو اسے لکھنا چاہیے، ارے جب اللہ نے تجھے علم دیا ہے تو لکھ، جب ایک موقع آیا ہے لکھنے کا، تمہاری ذمہ داری آئی ہے تو ذمہ داری ادا کرو۔ آگے فرمایا وَلْيُمْلِلْ، اچھا جی اب لکھنے والا تو لکھے گا، اسے لکھوائے گا کون؟ قرض دینے والا کہ قرض لینے والا؟ فرمایا وا اور لام چاہیے، یملل کہ املا کروائے، لکھوائے، الذی جو علیہ اس پر الحق کو حق ہے، جس پر حق ہے وہ لکھوائے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، جس کے ذمے پیسے بن رہے ہیں وہ لکھوائے گا کہ میں نے اتنے پیسے لیے، اور جب لکھوائے ول اور چاہیے یتقی وہ تقوی اختیار کرے، ڈرتا رہے اللہ سے، رب جو کہ رب ہے، ہو اس کا، اپنے اللہ سے جو اس کا رب ہے اس سے ڈرتا رہے، ولا یبخس بخس سے ہے، بخس کے معنی کمی کرنا، لا یبخس اور وہ کمی مت کرے، منہو اس میں سے شیئن کچھ بھی، ڈنڈی نہ مارے، جتنے پیسے لیے ہیں، جتنے پیسے ذمے ہیں وہ سارے کے سارا لکھوائے، اس میں کسی پیسے کی کمی بیشی مت کرے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اصول بتا دیا کہ لکھنا ذمہ داری ہے اس کی جس کے ذمے قرض ہے، اور اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا تو پھر کسی لکھنے والے سے لکھوائے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ آگے فرمایا ایک اور مسئلہ، فَإِن كَانَ تو اگر ہو، الَّذِي وہ شخص جو، علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس کے اوپر قرض بن رہا ہے، جو قرض دار ہے، جو قرض لے رہا ہے، اگر وہ سفیہن کوئی بے وقوف ہے، زیادہ سمجھدار نہیں ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے کہ بول نہیں سکتا، لکھوا نہیں سکتا، او لا یستطیع یا اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ان یملا کہ وہ لکھوائے، کسی بھی وجہ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا ہوا وہ، فَلْيُمْلِلْ تو پھر چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا ولی، اس کا جو سرپرست ہے، یا اس کا جو ولی بنتا ہے، اس کا سہارا جو آج کل بنا ہوا ہے، وہی اس کو لکھوائے گا، بالعدل عدل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ جو بھی معاملہ لین دین کرو اسے لکھواؤ، اور لکھوانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا بیان کر دیا، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اب فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا اور اس پر شہادت لے لو، یعنی گواہی لے لو، گواہ بنا دو، شہیدینی دو مردوں کو، دو گواہوں کو، شہیدینی دو گواہوں کو، دال کی زبر ہے یا نون سے پہلے تو یہ دو کا معنی دیتا ہے، تو شہیدینی دو گواہوں کو، دو شہید کو، دو گواہوں کو گواہ بناؤ، من رجالکم، رجال رجل کی جمع رجل مرد کو کہتے ہیں، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، یعنی دو مرد گواہ بناؤ اس پر جو تحریر ہوئی ہے، اس تحریر پر دو مردوں کو گواہ بھی بناؤ، فَإِن تو اگر لم یکونا نہ ہو، رجلینی دو آدمی، دیکھا یانون سے پہلے لام پہ زبر ہے تو یہ دو کا معنی دے گا، اگر دو آدمی نہ ملے تمہیں موقع پر، فا تو رجلن تو ایک آدمی،
وا اور امراتانی دو عورتیں، امراتانی دو عورتیں، اگر دو آدمی نہ ملیں تو پھر ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں۔ ممن، یہ ایک آدمی اور دو عورتیں کون سے ہوں؟ مم، وہ ہوں ان میں سے، من جو، تردون تم راضی ہو، تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی جن کی گواہی تم پسند کرو ان گواہوں میں سے ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں۔ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان اگر تضل بھول جائے، گمراہ ہو جائے، غلط چل پڑے، مؤنث، یہ تضل مؤنث کے لیے، تے مؤنث کی ہے، اگر یا ہوتی تو مذکر کی ہوتی، یضل ہوتا تو پھر ہوتا وہ مذکر، اور پھر اہدا بھی کہا، اہدا بھی ایک عورت، اگر مرد ہوتا تو احد ہوتا۔ ان تضل اہدا ہما، ہما ان دونوں، اہدا ہما ان دونوں میں سے ایک، یہ جو دو عورتیں تمہیں کہی گئی ہیں اس لیے کہ ان تضل اگر بھول جائے، گمراہ ہو جائے، غلط چل پڑے، اہداہما ان دو عورتوں میں سے ایک، فاتذکرا تو یاد دلائے، اہداہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی ایک اگر بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے، اس لیے اللہ نے یہاں دو عورتیں رکھی۔ پھر آگے فرمایا ولا یأبا، پہلے بھی گزرا تھا ولا یأبا کاتب میں، پھر آیا ولا یأبا، وہاں بھی کیا مطلب تھا؟ انکار نہ کرے کوئی لکھنے والا، یہاں ہے ولا یأبا اور انکار نہ کریں الشہداء گواہ لوگ، شہید کی جمع، شہید کی معنی گواہ، شہداء گواہ، اور گواہ گواہی سے انکار نہ کریں، اذا ما جب بھی، دعو وہ بلائے جائیں، جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے وہ پھر گواہی سے انکار مت کریں۔ ہاں، گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو فوراً گواہی دو، بہت بڑا گناہ ہے، گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ آخر میں پھر فرمایا ولا تسأموا، ہاں تم کو یار چھوٹی سی بات ہے، کیا لکھیں، بار بار لکھتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسأموا، نہ اکتاؤ، بور مت ہو جاؤ، ارے اس چیز کو کم تر نہ سمجھو، ان تکتبوہ کہ تم اس کو لکھو، صغیرن چاہے چھوٹی چیز ہے، او کبیرن یا بڑی چیز ہے، چاہے چھوٹی اماؤنٹ ہے یا بڑی اماؤنٹ ہے، اس کو لکھنے سے دریغ مت کرو، اکتاؤ مت، الی اجلی اس کی مدت تک، یعنی اس کی جو مدت مقرر کی ہے کہ اتنی مدت کا قرض ہے تو اس کو لکھ لو، اور لکھنے میں اکتاؤ مت، چاہے چھوٹی رقم ہے چاہے بڑی رقم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذالکم ایسا کچھ، اقسط قسط سے ہے، قسط کے معنی انصاف، اللہ کا نام ہے مقسط، انصاف کرنے والا، اور اقسط کے معنی زیادہ انصاف والا کام ہے، ذالکم اقسط، اور یہ کام زیادہ ثواب انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ کھڑا کام ہے، قائم سے کھڑا، اقوام یہ زیادہ کھڑا کام ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، یعنی لکھی ہوئی چیز ہو تو یہ گواہی کے لیے زیادہ مضبوط چیز ہے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم لوگ شک میں مت پڑو، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو جائے 95,000 تھا کہ 94,000 تھا، 94,000 تھا کہ 93,500 تھا، یار وہ 10-20,000 تجھے دے نہیں دیا تھا، باقی 74 نہیں تھا، تو لکھ لیا کرو، اللہ ترتابو تاکہ شک میں مت پڑو، ٹھیک ہو گیا، تو ہر حال میں لکھ لیا کرو، لیکن نہ لکھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آگے فرمایا الا مگر ان کے، ہاں اس وقت گنجائش نکلتی ہے نہ لکھنے کی، اگر تکون وہ ہو تجارتن ایک ایسا بزنس، ایسے تجارت، حاضرتن جو موجود بزنس ہے، یعنی چلتا پھرتا بزنس ہے، بار بار لکھا نہیں جا سکتا، تدیرونہا جس کو تم چلا رہے ہو، ادارہ سے، ادارہ کے معنی چلانا، یدیرو وہ چلاتا ہے، تدیرو تو چلاتا ہے، تدیرونا تم سب چلا رہے ہو، ہاں اس کو، اگر
دستی بدستی کام چل رہا ہے، یہ ادھر پیسہ دیا ادھر لیا ادھر لیا ادھر دیا، اگر اس طرح کا معاملہ ہے جسے تم چلا رہے ہو، اس طرح کی تجارتن حاضرتن ہے بینکم تمہارے درمیان، فلیسا تو نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، اللہ کہ نہ تکتبو تم لکھو ہاں اس کو، اگر تجارہ حاضرہ ہے جو تمہارے درمیان چل رہی ہے تو پھر اگر تم نہ لکھو تو کوئی گناہ نہیں، پھر نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر چلتا بزنس ہے، بار بار کا لین دین مستقل چل رہا ہے تو پھر اللہ نے رخصت دے دی کہ اگر نہیں لکھ سکتے تو پھر بے شک نہ لکھو، پھر کوئی گناہ نہیں ہے نہ لکھنے کا، لیکن عام اصول یہ پھر بتا دیا، فرمایا وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لیا کرو، گواہ بنا دیا کرو، اذا جب بھی تم سب آپس میں کوئی سودا بازی کرو، کوئی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، ولا یضار اور ایک دوسرے کا نقصان نہ کریں، ولا یضار اور نقصان کے در پہ مت ہو، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی گواہ۔ ہاں یہ جو دو فریقوں کے علاوہ تھرڈ پارٹی، یہ جو لکھنے والا ہے اور یہ جو گواہ ہے، یہ خود تو سودے بازی میں شامل نہیں ہوتے لیکن یا گواہی دیتے ہیں یا لکھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ کسی قسم کی نقصان والا معاملہ نہ کریں۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ تو ایسا کرنا یقیناً فسوق نافرمانی ہے، گناہ ہے، بکم تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا جو تم کرو گے اگر کسی کا نقصان کرو گے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور یعلم سکھاتا ہے کم تمہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تمہیں علم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تو بے کل ہر شیء چیز کا علیم علم رکھنے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔